मैं हूँ आपकी शायरा और नॉवल निगार नाजिया कनवल नाजी। आप मेरे चैनल नाजिया कनवल नाजी नॉवेल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर कर दें। मोहब्बतों का शुक्रिया। अगली सुबह सानिया की आंख खुलने से पहले ही वो शहर के लिए रुखसत हो चुका था। पिछले 2-3 माह में पहली बार उसे सुबह अच्छी नहीं लगी। 2 माह रह गए थे उसकी डिलीवरी में, मगर ज़ाहिर के बगैर उसे जैसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उस रोज़ उसका फ़ोन आया था, कंपनी उसे एमरजेंसी वीज़े पर बाहर भिजवा रही थी। वो खुश था, बेहद खुश, मगर सानिया का दिल बुझकर रह गया था। एक हफ्ते बाद भी वो घर नहीं आया था, और इस एक हफ्ते में उसने जाना था कि वो ज़ाहिर के बगैर कुछ भी नहीं। उस रोज़ भी मौसम बहुत अबर आलूद हो रहा था। सानिया ने तंदूर पर रोटियां लगानी सीख ली थी। वो अभी शाम की रोटी पकाकर फारग हुई थी कि साथ वाली अम्बरी का बुलावा आ गया। अम्बरी की शादी के दिन रखे जा चुके थे और सानिया के साथ उसकी गाड़ी छिनने लगी थी। अपनी सास और ससुर को खाना देने के बाद वो उनसे इजाज़त लेकर अम्बरी की तरफ आई, और यहीं गांव की इकट्ठी हुई औरतों में से एक औरत उसे बहाने से साइड पर ले जाकर उसे उसकी माँ के हवाले कर आई। मम्मा। इतने दिनों के बाद अपनी माँ को अपने सामने देखकर वो खुशी से पागल ही तो हो गई थी। जवाब में उन्होंने भी उसे अपने सीने से लगा लिया। कैसी हो सानी? ठीक हूँ मम्मा, आप कैसी हैं? कैसी हो सकती हूँ तुम्हारे बगैर? पिछले 3 माह से पागलों की तरह ढूंढती फिर रही हूँ तुझे, कहाँ कहाँ नहीं तलाशा। अस्पताल से तुम्हारे गायब होने के बाद मैं और अशर बस तुम्हारी तलाश में ही रहते हैं। ये जो औरत थी, इसका बेटा शहर में ज़ाहिर का दोस्त था, उसी की मदद से यहाँ पहुँचे हैं। ओ मम्मा, मेरी वजह से कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको। बहरहाल मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ज़ाहिर और उसके घर वाले बहुत अच्छे हैं। आप उनसे मिलेंगी तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। सानी, ये तुम क्या कह रही हो? मिसेस अब्बास के लिए उसके अल्फाज किसी धचके से कम नहीं थे। वो हैरानी से बेटी का मुंह देखती रह गई थी। जी मम्मा, यहाँ आकर मैंने जाना है कि ज़िंदगी की असल खूबसूरती क्या है। और आपको पता है, ज़ाहिर को शहर में जॉब भी मिल गई है। वो कंपनी की तरफ से अब्रॉड जा रहा है। तो ये मम्मा कि मैं अब यहीं रहूँगी। बहुत प्यार करता है ज़ाहिर मुझसे, वो मुझे तहफ़्फ़ुज़ देना जानता है। आप यकीन करें, मैं यहाँ बहुत बहुत खुश हूँ। जितनी खुशी और बेनियाजी से वो कह रही थी, मिसेस अब्बास के चेहरे पर उतने ही रंग आ जा रहे थे। उन्हें कतई गुमान नहीं था कि उनकी बेटी उनके साथ इतना बड़ा फ़रेब कर सकती है। काफ़ी देर तक तो उन्हें समझ में ही ना आया वो क्या करें, कैसे उसे बताएं कि उन्होंने अशर हुसैन को सिर्फ उसी का लालच देकर बुलाया है। अब भी अगर वो उसे मायूस करती हैं तो वो उन दोनों माँ बेटी को छोड़ेगा नहीं। फिर सानिया को पाकिस्तान में छोड़ने का मतलब था कि ससुराल वालों से उसको करीब कर देना, जो कि वो किसी सूरत नहीं चाहती थी। उनका ज़हन तेज़ी से काम कर रहा था। तभी सानिया ने उनका हाथ थाम लिया। चले मम्मा, मैं आपको ज़ाहिर के घर वालों से मिलवाती हूँ। ज़ाहिर का घर साथ ही था। इससे पहले कि मिसेस अब्बास इनकार करती, वो उन्हें खींच कर अपने घर ले आई। अम्मा, अम्मा देखिए कौन आया है। खुशी से उसका हाल बुरा था। अम्मा भाग भरी चावलों को ट्रे में लिए एक कमरे से निकली। कौन आया है पुत्र? मेरी मम्मा आई हैं, कज़न भी है साथ। अच्छा, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मिसेस अब्बास ने मुसाफिर के लिए पहले हाथ आगे बढ़ाया था। वालेकुम अस्सलाम जी, आएँ बैठें। बैठने का टाइम नहीं है मेरे पास, अशर बाहर गाड़ी में इंतज़ार कर रहा है। मेहरबानी होगी अगर आप सानिया को हमारे साथ जाने की इजाज़त दे दें। उनके मुतालबे पर जहाँ अम्मा हैरान हुई थी, वहीं सानिया भी हैरानी से उनका मुंह देखती रह गई थी। मगर मम्मा, अभी मैं आपके साथ नहीं जा सकती। 1-2 रोज़ में ज़ाहिर आने वाला है, वो आ जाए तो फिर हम दोनों चलेंगे। तुम चुप रहो सानिया, ये तुम्हारा मामला नहीं है। वैसे भी बड़े बोलते हों तो छोटों को चुप रहना चाहिए। मगर मम्मा, वो मचल कर एहतजाज करना चाहती थी, मगर मिसेस अब्बास ने उसे डपट कर चुप करवा दिया। सानिया अब्बास और ज़ाहिर मलिक की ज़िंदगी में यही वो मोड़ था जहां उन दोनों के बीच जुदाई आई थी। न सिर्फ जुदाई आई थी, बल्कि वो एक दूसरे की शक्ल देखने को भी तैयार नहीं थे। बदगुमानी और नफ़रत की ऐसी फसीलें कायम हुई थीं दोनों के दरमियान कि अब वो चाहते हुए भी एक दूसरे का हाथ नहीं थाम सकते थे। उस रोज़ मिसेस अब्बास ज़बरदस्ती उसे गांव से अपने साथ शहर ले आई थी। सानिया की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। ज़ाहिर के दोस्त की वो माँ जिसने उसकी मुखबरी की थी, वो भी उनके हमरा थी।
مسز عباس نے اسے شہر میں اپنے گھر میں نوکری کا لالچ دیا تھا۔ حمل کے 7ویں ماہ میں قطعی غیر متوقع طور پر ڈاکٹرز نے اس کا آپریشن سجیسٹ کیا تھا۔ ثانیہ کا موبائل خراب تھا، لہٰذا اس نے مسز عباس کے نمبر سے ظاہر کو کال کی تھی۔ بیل جاتی رہی مگر کسی نے کال نہیں اٹھائی۔ وہ ظاہر کے بغیر آپریشن نہیں کروانا چاہتی تھی مگر ظاہر اس کی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ دن رات پاگلوں کی طرح اس کا نمبر ٹرائی کرتی رہی مگر اب ظاہر کا نمبر مسلسل بند مل رہا تھا۔ اس کی امید ٹوٹ گئی۔ وہ بار بار اپنی ماں کی منت کرتی رہی کہ اشر کے ہاتھ اس کے سسرال اطلاع بھجوا دیں کہ اس کا ایمرجنسی آپریشن ہے، اور مسز عباس نے حامی بھری تھی کہ وہ اشر کو گاؤں بھیج کر اطلاع کروا دیں گی۔ مگر اس سے پہلے ہی اس روز جب اسے شہر آئے 3را دن تھا، مسز عباس نے اسے بتایا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی نوڈلز تیار کر رہی تھی، تبھی وہ قریب آئیں۔ ثانی، وہ ظاہر کا فون آیا تھا، تم نے اسے میرے نمبر سے کال کی تھی؟ جی مما، کیوں، کیا ہوا؟ بہت غصے میں ہے ظاہر، گالیاں دے رہا تھا تمہیں۔ عجیب پینڈو شخص ہے، پتہ نہیں تمہیں کیا نظر آیا اس میں۔ مما پلیز، آپ نے مجھ سے بات کیوں نہیں کروائی اس کی؟ وہ غلط فہمی کا شکار ہوگا، آپ کو اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے تھی۔ دلوں میں گنجائش ہو تو غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، اس نے تو بات ہی ختم کر دی۔ کیا مطلب؟ نوڈلز کا باؤل اس کے ہاتھ سے گرا تھا، تبھی وہ نظر چراتے ہوئے بولی تھی، ڈائیورس دے دی ہے اس نے تمہیں۔ بہت کوشش کی میں نے سمجھانے کی مگر اس نے میری ایک نہیں سنی، کہہ رہا تھا کہ 1-2 روز میں پیپرز بھی بھجوا دے گا۔ لفظ سانپ بچھو کیسے بن جاتے ہیں، یہ اس لمحے کوئی ثانیہ عباس سے پوچھتا۔ زمین پاؤں سے کیسے سرکتی ہے، ثانیہ عباس نے اس روز جانا تھا۔ اس کی آنکھیں جیسے پتھرا کر رہ گئی تھیں۔ غم کی شدت سے بے حال وہ تیورا کر گری تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ اگلے روز اس نے جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا۔ ڈاکٹرز ان بچوں کے زندہ رہنے سے متعلق پرامید نہیں تھے مگر اللہ نے ان معصوم کلیوں کو زندہ رکھا تھا۔ 7 ماہ کے ان بچوں کو انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا تھا۔ 2 روز کے بعد ثانیہ کی حالت بہتر ہوئی تو اس نے فوراً اشر سے موبائل لے کر ظاہر کا نمبر پریس کیا مگر اس کا نمبر مسلسل آف جا رہا تھا۔ تب اس نے گھر کے نمبر پر کال کی اور اس بار اس کی ساس نے اس کی کال اٹینڈ کی تھی۔ السلام علیکم اماں۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹی؟ اماں کی آواز بھی بجھی بجھی سی تھی۔ ثانیہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ ٹھیک ہوں اماں، آپ کیسی ہیں؟ کیسی ہو سکتی ہوں؟ جو قیامت گزری ہے مجھ پر اس کے بعد کیسی ہو سکتی ہوں میں؟ کیا مطلب اماں؟ آپ کو پتہ ہے آپ دادی بن گئی ہیں، 2 جڑواں بچوں کی دادی اماں۔ پلیز ظاہر سے کہیں مجھ سے بات کرے، اور کچھ نہیں تو اپنے بچوں کو ایک نظر آ کر دیکھ لے پلیز اماں۔ وہ جنم و جلا اس قابل ہی کہاں رہا ہے پتر، اماں نے کہا تھا اور پھر پھپک کر رو پڑی تھیں۔ ثانیہ جیسے گنگ رہ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کی ماں نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ ظاہر کی ماں بھی اس حادثے سے آشنا تھی جو اس کے ساتھ ہو گیا تھا۔ ابھی چند دن پہلے ہی تو اس نے کہا تھا، جب تک تمہاری کوکھ میں میری امانت ہے تمہیں مجبوراً میرے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد میرا وعدہ ہے تم سے ایک دن کے لیے بھی تمہیں اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ ظاہر کی آواز کے ساتھ ہی ذہن کے کسی کونے میں سائرہ افضل کی آواز گونجی تھی، ہائے سچ، اسے لڑکی کس نے دے دی؟ دوسری طرف سے لائن کٹ ہو چکی تھی۔ ثانیہ نے خاموشی سے سیل اشر کے حوالے کر دیا۔ کتنا عجیب تھا وہ شخص، اس نے اپنی مرضی اور خواہش پر زبردستی اس سے تعلق بنایا، اپنی مرضی سے جہاں چاہا وہاں رکھا اور پھر اپنی مرضی سے ہی چھوڑ دیا۔ ثانیہ کی رضا، اس کی خوشی، اس کا فیصلہ تو کہیں بھی نہیں تھا اس رشتے میں۔ وہ پھر سوچوں میں در آیا تھا۔ میں مانتا ہوں تم نے دل سے مجھے اپنا شوہر تسلیم نہیں کیا، مجھ جیسا آوارہ ناکام شخص تم جیسی پیاری لڑکی کے قابل بھی نہیں، سوائے شکل صورت کے اور ہے ہی کیا میرے پاس تمہیں دینے کے لیے۔ مگر پھر بھی یہ حقیقت ہے ثانی، میرے دل میں تمہارے لیے بہت جگہ ہے، شاید سائرہ افضل سے بھی زیادہ۔ ظاہر بنا ارد گرد کی پرواہ کیے وہ زور سے چیخی تھی۔ مسز عباس اور اشر گھبرا کر رہ گئے۔ ہسپتال میں شور مچ گیا تھا۔ ثانیہ عباس مسلسل چلا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے قابو کر کے اسے نیند کا انجیکشن دیا گیا تھا۔ کئی دن تک وہ سوتے میں ظاہر کو پکارتی رہی تھی۔ کسی بھی عورت کی زندگی میں تخلیق کا مرحلہ سب سے بڑا مرحلہ ہوتا ہے، سب سے کٹھن اور تکلیف دہ۔ ہر عورت اس مرحلے پر اپنے ہمسفر کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتی ہے، مگر ثانیہ عباس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اس مرحلے پر بھی اپنے ظاہر کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہا تھا، مگر وہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا تھا، بنا اس کی رائے لیے، مرضی پوچھے۔ اگلے 2 روز میں طلاق کے پیپرز بھی موصول ہو گئے۔ خوابوں کے سمندر کنارے خواہشوں کی ریت سے امید کا جو خواب خوبصورت گھر بنا تھا وہ ڈھہ گیا تھا۔
ثانیہ کو لگا جیسے وہ اب زندگی میں کبھی مسکرا نہیں سکے گی، اور واقعی پچھلے 5 سالوں میں کسی نے اسے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بچوں کی پیدائش کے 2 ماہ بعد ہی وہ انگلینڈ چلی گئی تھی۔ اس نے ارادہ کیا تھا وہ اب کبھی پاکستان نہیں آئے گی، مگر وہ اپنے اس ارادے پر قائم نہیں رہ سکی تھی۔ 2 سال پہلے مسز عباس کی رحلت ہو گئی تھی۔ اچانک فالج کے حملے کے بعد جسم کے ساتھ ساتھ ان کی زبان بھی مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بولنا چاہتی تھیں، اسے کچھ بتانا چاہتی تھیں، مگر بول نہیں پائی تھیں۔ بس آنسو تھے جو بے دریغ بہتے چلے جا رہے تھے۔ اسی حالت میں ان کی رحلت ہو گئی تھی۔ مسز عباس کے بعد اشر ان کا واحد سہارا تھا۔ بہت کوشش کی اس نے ثانیہ کو شادی کے لیے رضامند کرنے کی، مگر اس کی نہ کو کبھی ہاں میں نہ بدل سکا۔ تنگ آ کر اس نے کسی اور لڑکی سے شادی کر لی۔ ثانیہ اب اپنے پاپا کا بزنس سنبھال رہی تھی۔ اس کے بچے بڑے ہو رہے تھے۔ مسز عباس کی رحلت کے بعد پاکستان میں اس کے ددیال والوں نے اسے پاکستان بلانے کے لیے بہت کوشش کی، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ تاہم اب اپنے دادا اور تایا کی وفات کے بعد جانے اس کے من میں کیا آئی کہ وہ اچانک پاکستان چلی آئی۔ بچے اشر کے پاس ہی تھے، وہ انہیں ساتھ لے کر نہیں آئی تھی کیونکہ وہ پڑھ رہے تھے۔ اس نے انہیں بتا رکھا تھا کہ ان کا باپ پاکستان میں رہتا ہے، اس لیے وہ پاکستان کی سرزمین کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ تاہم جب اسے ظاہر سے اپنی علیحدگی کا خیال آتا تو اس کے احساسات جیسے برف کے ہو جاتے۔ وہ ٹھان لیتی کہ وہ اس شخص کو کبھی اپنے بچوں کی شکل نہیں دیکھنے دے گی، مگر اب یہ ارادہ بھی اسے ریت کی دیوار ثابت ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنے بچوں پر مزید ظلم نہیں کر سکتی تھی۔ ان کا باپ زندہ سلامت تھا اور اسی گاؤں میں تھا جہاں تقدیر نے اسے پہنچا دیا تھا۔ بچوں کے امتحان کے بعد خود انگلینڈ جانے کی بجائے وہ انہیں پاکستان بلوانا چاہتی تھی، مگر اچانک طبیعت بگڑنے پر اس کا یہ ارادہ بھی ریت کی دیوار ثابت ہو گیا تھا۔ سرسبز فصلیں ٹھنڈا ٹھار پانی جذب کرتی ایک دم سے جوان دکھائی دینے لگی تھیں۔ گرمی کا زور انتہا پر تھا۔ ظاہر ملک نے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں پانی بھر کر کئی بار منہ پر پانی کے چھپاکے مارے۔ وہ بھی کھڑا ہوا تھا کہ حویلی سے پیغام آ گیا۔ ظاہر، او ظاہر، بڑی حویلی میں چودرانی صاحبہ یاد کر رہی ہیں تجھے۔ کیوں، خیر ہے؟ عقیل مزاری کی اطلاع پر اس نے ہاتھ قمیض کے دامن سے خشک کرتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ جب وہ بولا، آہو خیر ہی ہے، وہ اصل میں چودرانی صاحبہ کی پوتی آ رہی ہے باہر سے، اسی کو لینے ایئرپورٹ جانا ہے تجھے۔ پوتی؟ یہ اتنے سالوں بعد چودرانی کی پوتی کہاں سے آ گئی؟ وہ حیران ہوا تھا جب عقیل مزاری نے اسے بتایا، یار کہا تو ہے باہر کے ملک سے آ رہی ہے، پہلے تو مجھے بھی نہیں پتا تھا، آج ہی حویلی میں سب کو پتہ چلا ہے کہ ان کی ایک پوتی بھی ہے۔ چلو تم چلو، میں آتا ہوں۔ تازہ شیو والے شفاف چہرے سے پانی کی بوندیں یوں گر رہی تھیں جیسے دمکتے موتی ہوں۔ عقیل مزارہ اس کی تسلی پر اپنے کندھے پر پڑا پٹکا درست کرتے ہوئے واپس پلٹ گیا تھا۔ ذرا جلدی آ جانا، چودرانی صاحبہ بڑی بے صبری سے تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، آ جاتا ہوں، تو جا۔ اب کہ اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن ابری تھی۔ جواب میں عقیل مزارہ بنا مزید کچھ کہے آگے بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ شیشم کے بڑے سے پیڑ کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ 2 پتر انار آندے، ساڈا دکھ سن سن کے، روندے پتھر پہاڑ آندے۔ اپنی مخصوص ٹون میں پلکیں موندے قدرے دھیمی آواز میں وہ گنگنانا شروع ہوا تھا جب کرم داد قریب سے گزرتے ہوئے اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اوئے ظاہر یار، 5 سال ہو گئے تجھے اس کا جوگ لیے ہوئے، اوئے خدا کا واسطہ ہے یار، اب بھول جاؤ اسے، چھوڑ دے اس کا پیچھا۔ تبھی وہ سرد آ بھرتے ہوئے بولا تھا، چھوڑ دیا ہے، مگر اسے بھلانا میرے بس میں نہیں۔ کیوں بس میں نہیں؟ کوئی دنیا کی آخری لڑکی تو نہیں تھی نا وہ، اور پھر تجھ میں کس چیز کی کمی ہے؟ کھڑی کھلوتی لڑکی کو آنکھ چک کے دیکھ لے تو سڑ کے سوا ہو جائے، کیوں نہیں سمجھتا تو؟ کرمداد اس کا درد آشنا تھا، تبھی 1000 بار پہلے کی ہوئی نصیحت دہراتے ہوئے جذباتی ہوا تھا۔ ظاہر نے جواب میں پھر سے پلکیں موند لیں۔ جن کے سنہری خوابوں کو کالی سیاہ تقدیر کے گھور اندھیرے چاٹ جائیں، انہیں کسی کی بات کی سمجھ نہیں لگتی کرمداد۔ میری خوشیوں اور سنہری خوابوں کو بھی میری تقدیر کے اندھیروں نے نگل لیا ہے۔ چھوڑ دے یار، مت کر ایسی مایوسی کی باتیں، دنیا کسی ایک شخص پر ختم نہیں ہو جاتی، میری ہو گئی ہے، خود کی ہے تو نے، ورنہ آج کل ایسی محبت کوئی نہیں کرتا۔
میں تو کرتا ہوں نا. چل خیر چھوڑ, حویلی جا رہا ہوں. چل رہے ہو ساتھ؟ نہیں, میں ذرا کھیتوں کی طرف جا رہا تھا, پانی کا مسئلہ ہو گیا ہے. تو جا. چل ٹھیک ہے پھر, رب رکھا. رب رکھا. کرمداد بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا. اگلے 15 منٹ میں اس کے قدم حویلی کے شاندار بیرونی دروازے کو پار کر رہے تھے. السلام علیکم چودرانی صاحبہ. وعلیکم السلام. ظاہر کہاں تھے؟ میں کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں. کیوں, خیریت؟ خیریت ہی ہے. وہ لندن سے میری پوتی آ رہی ہے, اسے لینے ابھی فوراً لاہور ایئرپورٹ کے لیے نکل جا. شاباش. وہ تو ٹھیک ہے چودرانی صاحبہ, لیکن میں انہیں پہچانوں گا کیسے؟ ارے اس میں کیا مشکل ہے, وہاں جو لڑکی سب سے پیاری ہو سمجھ لینا وہی میری پوتی ہے. اس بار چودرانی کے الفاظ پر وہ ذرا سا رخ پھیرتے ہوئے مسکرایا تھا. چودرانی صاحبہ, شہر کی ساری لڑکیاں ہی خوبصورت اور پیاری ہوتی ہیں, اب سب کی سب تو آپ کی پوتیاں نہیں ہو سکتی نا. یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا ایک کام کر, یہ فون رکھ اپنے پاس, وہ تجھے خود کال کر کے بتا دے گی کہ کہاں ہے, پھر جہاں وہ کہے وہیں چلے جانا. ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. وہ اسی حویلی میں پل بڑھ کر جوان ہوا تھا. تبھی مزید کوئی نقطہ اعتراض اٹھائے چودرانی سے گاڑی کی چابی لے کر واپس پلٹ آیا. حویلی میں چودرانی کو سو بکھیڑے تھے. کچن سے بھانت بھانت کی اشتہا انگیز خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں. کونے کونے کو الگ چمکایا جا رہا تھا. وہ اپنی ہی دھن میں سرسری سی ایک نگاہ اطراف میں ڈالتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ آیا. ایئرپورٹ کی عمارت کے باہر ہاتھ باندھے کھڑا وہ گاڑی کے بونٹ سے ٹینک لگائے ہوئے تھا جب ثانیہ کی نگاہ اس پر پڑی, اور وہ جیسے وہیں ساکت رہ گئی. پورے 5 سال کے بعد وہ شخص یوں اچانک سامنے آ جائے گا, اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. دل تھا کہ جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا. بڑی مشکل سے رخ پھیر کر کپ کپاتی انگلیوں سے اس نے اپنی دادوں کا موبائل نمبر پریس کیا تھا جب جواب میں بھاری مردانہ آواز اس کی سماعتوں میں اتری. جی میڈم, اگر آپ لاہور ایئرپورٹ پہنچ چکی ہیں تو پلیز بائی کرم باہر تشریف لے آئیے, میں آپ کا منتظر کھڑا ہوں. ثانیہ کو اس آواز پر بھی اس کے لہجے کا گمان ہوا تھا. وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے دیکھے. تبھی جلدی جلدی ٹرالی گھسیٹتی وہ ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر نکل آئی. ایک مرتبہ پھر اس کی انگلیاں وہی نمبر پریس کر رہی تھیں. ہیلو, میں عمارت سے باہر کھڑی ہوں, رائٹ سائڈ پر. جو ابھی وہ اس سے بتا ہی رہی تھی کہ وہ سیل فون کان سے لگائے اس کے قریب آ کھڑا ہوا. ایکسکیوز می. وہ پلٹی تھی اور اس بار زمین ظاہر ملک کے پیروں تلے سے کھسک گئی تھی. ثانیہ. جانے کیسے اس کے لب حرکت کر پائے تھے, مگر سامنے کھڑی اس لڑکی نے فوراً سے پیشتر آنکھوں پر گلاسز چڑھا کر گاڑی کا بیک ڈور کھول لیا. اگر تم دادی ماں کے بھیجے گئے ڈرائیور ہو تو فوراً سے پیشتر سامان گاڑی میں رکھ کر چلو. کوئی شناسائی نہیں تھی اس کے لہجے میں. وہ بامشکل خود کو سنبھال کر سامان گاڑی کی ڈگی میں منتقل کرتا ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا. بچے کہاں ہیں؟ اگلے ہی پل گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے پوچھا تھا, مگر وہ اسے بنا کوئی جواب دیے اپنے سیل فون پر تیزی سے کچھ ٹائپ کرنے لگی. کچھ ہی دیر میں اس کا سیل بج اٹھا تھا. جی اشر, میں پہنچ گئی ہوں پاکستان. جی جی, میں اپنا خیال رکھوں گی. آپ بھی اپنا اور بچوں کا خیال رکھیے گا. جی ٹھیک ہے, اللہ حافظ. کال پک کرتے ہی اس نے تیز لہجے میں اشر کو اطلاع دی تھی اور سیل فون مٹھی میں دبوچ لیا. ظاہر ملک دھواں دھواں آنکھوں سے اس بے وفا لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا تھا جس کی آنکھوں میں اسے 5 سال کے بعد بھی اپنے سے دیکھ کر کوئی شناسائی نہیں تھی.